मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया मसूद और नाज़रीन, आज 6 सितंबर यौम दिफा पूरे मुल्क में बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन हम अपने शोहदा को इसलिए भी याद करते हैं कि हमारे शोहदा ने और इस मुल्क के सपूतों ने अपने जान के नजराने पेश किए। दुश्मन का ख्याल ये था कि हम इस मुल्क में आएंगे सुबह सवेरे और इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी पाक आर्मी, हमारी पाक फौज जो पूरी दुनिया की एक्सपर्ट आर्मी है, उसने ना सिर्फ उसके दांत खट्टे किए बल्कि उस मुल्क के अंदर जाके उसको तबाह बर्बाद करके वापस आए। तो ये था उस वक्त हमारी आर्मी का, हमारे लोगों का जज्बा। उस वक्त हम अपनी कौम के जज्बे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्सा पिलाई दीवार की तरह अपनी फौज के साथ खड़े थे। तो क्या आज हम लोगों में, हमारे लोगों में, हमारी कौम में वो जज्बा मौजूद है जिसके लिए हमारे शोहदा ने अपनी जान की कुर्बानियां दी? क्या हम उस मकसद को हासिल कर सकते हैं? ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और इस पर हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है दिफाई तज्जियाकार कर्नल फारूक चीमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप देखें कि उस वक्त की जंग के तमाम हालात को आप जानते हैं, कुछ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, लोगों के जज्बे किस तरह थे, हमारी पाक आर्मी का क्या जज्बा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस वक्त आर्मी में नहीं था, स्टूडेंट था, लेकिन मैं उस जंग का हिस्सा था। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि कौम का बच्चा बच्चा जंग में शामिल था और मैं भी नहीं सका। यूँ लगता था जैसे तमाम चीज़ें रुक गई हैं, दुश्मन ने ललकारा है तो एक ही हमें काम रह गया कि दुश्मन का मुंह तोड़ देना। इस जज्बे के तहत सिपाही तो चल पड़े अपने अपने मोर्चों की तरफ, मगर जो सिपाही नहीं बने थे वो भी, उनको भी संभालना मुश्किल था कि बॉर्डर की तरफ जा रहे थे और चाहते थे कि हम जंग में शामिल हो जाएं। आर्मी को संभालना मुश्किल हो गया था। तो ऐसी कौम के साथ टक्कर देकर दुश्मन का क्या असर हो सकता था? वही जो हुआ। मैं आज इस मौके पर ये कहूँगा कि ये सिर्फ ये यौम दिफा जो है ना, ये दरअसल यौम अहद वफा भी है। आज हम अपने शहीदों को भी याद करते हैं, उन गाजियों को भी जो आज भी थोड़ा बहुत किस्से सुनाने के लिए रह गए, और फिर उन्होंने जो गाजियों ने उससे पहले गाजियों के और शहीदों के किस्से सुनाए थे वो भी। तो आज हम तब सबको इकट्ठा याद करते हैं। यानी 1948 में पहली जंग कश्मीर हुई। उस वक़्त हमारे दरिया जो थे खून और लाशों से भरे पड़े थे, लाखों मुहाजिरीन उस वक्त बेघर थे, लेकिन हमें दुश्मन के साथ एक जंग लड़ना थी। कौम के सबूत मैदान में उतरे और अल्लाह के फजल करम से जो आज कश्मीर हमारे पास है ये हमने ले लिया, और बाकी के लिए दुश्मन को एक पहला जो वार था वो महंगा पड़ा। वो भागा, यूएन में गया और आज तक अपने केस के पीछे छुपा हुआ है। उसके बाद 1965 की जंग होती है। ये असल में उस वक्त हमारी कौम एक ऑर्गेनाइज हो चुकी थी, और उस वक्त के जो पैदा लोग थे वो अब जवान हो रहे थे। आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी अब जवान हो रहे थे, और ये हमारा पहला टेस्टर था आई से। और इस टेस्टर ने एक चीज़ तो बता दी कि न सिर्फ ये कि सिपाही जंग लड़ने की अहलियत रखते हैं या कुर्बान होने की, बल्कि कुर्बान होने से मैं और भी बात किया करता हूँ। एक तकरीर हो रही थी तो एक बार बार नौजवान कह रहा था कि परचम तेरे अजमत की कसम, हमारा खून जो है हमारी रगों में, हम ये एक कतरा तेरे कदमों में मुझसे निछावर कर देंगे। तो मैंने जब मेरी बारी तो मैंने कहा कि इस खून को पहले हम इस्तेमाल करते हैं कि दुश्मन का खून तेरे कदमों में बहाएंगे, और उस प्रोसेस में और हमारे लोगों का खून भी बह जाए तो वो तो है ही तेरा, वो तो तेरी अमानत है। मैं आपको बताऊं, उसके बाद दुश्मन ने मौका जाना और 71 की जंग हम पर मुसल्लत कर दी, क्योंकि वो हालात ही ऐसे थे। मैं उसके डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता
کہ یہاں پر وہاں پر بھی مختلف قسم کی تھیوریز چل رہی ہیں. فقط آج کل ایک وائرل ہے، اس میں اس وقت کے جو آرمی چیف انڈیا کے جو مانک شاہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ 1:15 کی ریشو، یعنی ایک سپاہی کے خلاف 15 سپاہی لے کے گئے تھے نفری میں. حالانکہ نہیں، ایسی بھی بات نہیں تھی، وہ 30 سے زیادہ لے کے گئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی آرمی بھی لڑ سکتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی بہت اچھا لڑی. اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس نے اتنے برے حالات میں لڑنے کے باوجود ہندوستان، ہمارے 8,000 شہید ہوئے تھے وہاں پر اس پاکستان میں، اور ہندوستان زخمی اور شہید ملا کر 15,000 لے کے وہاں سے گیا. اس وقت بھی ہم کمزور نہ تھے. آرمی نے اپنی بقا اور اپنا نام زندہ رکھا اور قوم کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ابھی بھی. اس کے بعد پھر ہم پر جو جنگ مسلط کی جاتی ہے وہ ہے وار آن ٹیرر، جو ایک بہت لمبی جنگ تھی. اور اس میں بھی ان کا خیال تھا 40 ملک تو وہاں سے چلے تھے جو کہ افغانستان میں بیٹھ گئے، اور ہندوستان کو پوری چھٹی دی گئی کہ وہ پاکستان میں تقریب کا لے کر آئے. بدقسمتی سے یہاں سے بھی ان کو سپورٹ ملتی رہی کسی نہ کسی کھاتے سے. لیکن فائنل کیا ہوا؟ دنیا کی تاریخ میں اتنی جلدی کسی نے جنگ نہیں جیتی جتنی پاکستان نے جیتی ہے. اتنی جلدی شہید بہت ہوئے ان میں، یعنی کہ نوجوان جو تھے، جوان افسر، اور جوان افسر کیا جنرل تک، اگر ان کا ریشو دیکھو تو دنیا میں اتنا زیادہ سپاہی کے برابر میں افسر کا ریشو نہیں ہوتا. ہمارا نمبر 1 ہے آج بھی. اور سب سے بات، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال تھا کہ اتنا جب 15 سال خون رہے گا تو یہ قوم کمزور ہوگی. دشمن کا یہ خیال تھا. یہاں پر کیا تھا کہ ہر خون گرنے کے ساتھ ہر انسان طاقتور ہوتا جا رہا تھا. پوری قوم مضبوط ہوتی گئی. کسی کو کوئی شک ہے آج پاکستان آرمی پر تو وہ فقط ایک سین یاد کرے دنیا، جب مائیں اپنے 1-2 سال کے پوتوں کو لے اٹھائے ہوئے 20-21 سال کی بیوہ بہو کے ساتھ اپنے بیٹوں کو کی لاشوں کو ریسیو کرتی ہیں پرچم میں لپیٹے ہوئے. کسی کے چہرے پر اس وقت افسردگی نہیں، عزم ہوتا ہے. کسی کو دیکھ رہا ہے یہ ہے میری قوم. آج میں آپ کو بتاؤں، اب قوم لڑتی ہے. ہماری قوم اس سے بھی 65 کی جنگ میں آغاز ہوا تھا، ہم نے اس طریقے سے اپنا کیا. اس وقت کی فوج کے خلاف ہماری فوج آ گئی تھی اور قوم کے خلاف قوم آ گئی تھی. پھر بعد میں آج بھی فوج پر فوج حاوی ہے اور قوم پر قوم ہماری حاوی ہے. سر وہ جذبہ جو اس وقت فوج میں تھا، ہماری قوم میں تھا، ہمارے ملک کے نوجوانوں میں تھا، کیا آج وہ جذبہ آپ کو نظر آتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہے. وہی نوجوان جاتے وردی پہنتے اور شہید ہو کے آ رہے ہیں، پھر جاتے ہیں یہاں پر، یعنی کہ سنبھالے نہیں سنبھلے جا رہے، بھرتی ہونا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان سپاہی آفیسرز، اور پھر شہید ہو کے آتے ہیں، پھر لائن میں لگے ہوئے ہیں بھرتی ہونے کے لیے. اور کیا جذبہ چاہیے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ مزید جذبہ دیکھنا ہے ان ماں باپ کا دیکھیں جو نوجوان اولاد کی لاش ریسیو کرتے ہیں. ان کے چہرے پر فخر دیکھیں، ان کے وہ خدا کی عز و جل کی اس کی مسیحت ایسی پر وہ اپنا خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطمئن ہوتے ہیں. یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جذبہ، یہ کہنا کہ وہ پہلے جذبہ نہیں تھا، آج والا جذبہ وہ بہت خوبصورت تھا لیکن آج بھی کام نہیں ہے. ٹھیک، آج ہم نے وہ سبق سیکھا جو اس وقت ہمیں سکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے ہم نے قربانی دینی ہے، کس طرح سے اپنے ملک کے لیے ہم نے اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. وہ ماؤں نے جن کی ذکر آپ نے کیا کہ جنہوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ قربان تک کر دیے، آج وہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اس جنگ سے کچھ سبق سیکھ لیا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے.
ہم نے سبق سیکھا، لیکن یہ جو اب جنگ ہماری بند نہیں ہوئی ہے، جنگ جاری ہے۔ ہندوستان جو کہ فرنٹ مین تھا، پٹھو تھا ان کا امریکہ کا، اور امریکہ بذات خود جس ذلت سے نکالے گئے اس خطے سے، وہ خاموش نہیں بیٹھے گے، وہ تخریب کاری بھی کروائیں گے، اور پھر جنریشن بار کے ذریعے سے آپ کے ملک میں تخریب کاری بھی کروائیں گے اور بھی کروائیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنے جوانوں کو صرف آگاہی دینی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ 22 کروڑ لوگ آپس میں کرتے بھی رہے، اعتراضات بھی لگاتے رہے، ایک دوسرے کو جو مرضی کہتے رہے، جس دن عام آدمی کو، پاکستانی کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میرے ملک کی طرف انگلی کر رہا ہے، اس دن انگلی کاٹ دیتے ہیں، اس دن ان کی کچھ بھی ان کے سامنے نہیں آتا۔ یہ 22 کروڑ محب وطن ہے کا دور ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمارے اوپر نفسیاتی طور پر انہوں نے جو دشمن نے انٹری کی ہے وہ بڑی مزدار ہے۔ کہتے ہیں کہ فوج پر اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی اکانومی بنائیں۔ یہ مجھ پر کئی جگہ یونیورسٹی میں سوال کیے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا بات سیدھی سی ہے، ایک تو مجھے یہ بتا دو کہ کیا اسی نبی کی امت سے ہو جس کا وصال ہوا تو گھر میں دولت نہیں تلواریں تھی۔ دوسری بات، تاریخ کو دیکھو، تاریخ میں تاریخ ہے کیا؟ کتابیں بری ہوئی تاریخ کی، صرف طاقتور کی کہانیاں، جنگیں اور طاقتور کی کہانیاں۔ قومیں کون سی بڑی کہلاتی ہیں؟ جو طاقتور تھی۔ قارون تو ایک معمولی سا انسان بن کے رہ گیا، کوئی اس پہ فخر نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد نزدیک آیا، تاریخ کو چھوڑ کے، تاریخ کو چھوڑ کے نزدیک کی تاریخ میں آئے۔ 7000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ہندوستان سب سے امیر تھا، ہر دولت کی فراوانی تھی یہاں پر تھا، لیکن پہاڑوں سے اٹھنے والے طاقتور ہر سال ان کی دولت بھی لوٹتے تھے، عزت بھی لوٹتے تھے، اگلے سال پھر تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ دولت تھی، طاقت نہیں تھی۔ آج دیکھ لو، اربوں کو اینٹ سے اینٹ بجا دیا ہے انہوں نے آپس میں لڑوا کے، کیا وہاں دولت کم تھی؟ آج بھی دولت کے انبار ہیں، لیکن طاقت نہیں، تو ٹانگیں کانپتی پھر رہی ہیں، کوئی سکون نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے فوج یعنی قومی طاقت اور قومی جو اکانومی معیشت ہوتی ہے، ان کو متصادم مت کرو، آمنے سامنے مت کھڑا کرو۔ یہ نہیں ہے آمنے سامنے کے ایک دوسرے کے مخالف، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کمپلیمنٹری، جس کو ہی میں کہتے ہیں، کوئی زاویہ یہ نہیں بنتا۔ اس کو جب یہ لگاتے ہیں کمپلیمنٹری تو یہ ٹرائنگل بن جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی مکمل نہیں ہوتا جب تک دونوں چیزیں نہ ہوں۔ اور اگر انصاف، اخلاقیات آپ اپنی یہ سوسائٹی میں مضبوط کریں، فوج آپ کی مضبوط کھڑی ہے، تو باقی آپ کی اکانومی، آپ کا سارا دنیا کے ساتھ ڈیلنگ، اس میں اللہ رحمت خود ڈالتا ہے۔ صرف دعائیں مانگنے سے غیر کی امداد نہیں آیا کرتی۔ 313 بے سر و سامان لوگ میدان میں اترتے ہیں، حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں، تو فرشتوں کی امداد آتی ہے اور کامیابی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے امداد خدا بھی نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا کہنے صاحب، اس وقت کی فوج کو اور آج کی فوج کو آپ کس طرح سے کمپیریزن کرتے ہیں؟ اس وقت کی فوج بنیاد تھی، اور آج کی فوج ایک خوبصورت محل کی بجائے میں بابا کے پر یوز کروں گا، قائد اعظم کے، وہ کہتے تھے بلواک آف اسلام، ایک ایسا قلعہ اسلام کا، ایسا قلعہ جس کی دیواروں میں سیسا پگھلائی ہوئی، سیسے پگھلائی مٹیریل ڈالا جائے اور پھر وہ مضبوط بنے۔ تو اس وقت بنیاد تھی، اس وقت کی جو فوج تھی، اور آج فوج پاکستان دنیا میں ایک مانی ہوئی فوج ہے، ایک پروفیشنلی اس کا سانی نہیں ہے اتنا۔ لیکن ایک چیز میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں،
فوج والوں کو بھی دوسروں کو بھی، کہ جہاں انسان رک جائے کہ میں بہت ٹھیک ہو گیا ہوں، وہاں اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ریت کے ٹیلوں پر چڑھنا ہے ساری زندگی ہمیں، جہاں رکے وہاں نہ صرف آگے چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ پاؤں کے نیچے سے ریت نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں متواتر چڑھنا پڑتا ہے کیونکہ دشمن دن بہ دن ترقی کرے گا اور آگے ترقی کرنی ہے۔ پہلے ایک ان پڑھ سپاہی کام کر جاتا تو سفر کی عربی میں 3 رائفل فائر کرنی ہوتی تھی، اب روزانہ اگر تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دی ہے آپ کے نیٹ کی تو اتنا کام کرنا پڑتا ہے آرمی میں، لوگوں کو تیاری کرنی پڑتی ہے کہ اس کے مطابق اپنی ہر چیز تیار کرنی ہے، پھر اس کے مطابق تیار کرتے رہے تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ ہوتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ریئیکٹو، نو، آپ کو اس سے بہت آگے جانا ہوتا ہے۔ ہندوستان نے کہا پچھلے دنوں بڑے بڑھ کے ماری جی کولڈ سٹارٹ وار ہوگی، ہم جھوٹ پھیلائیں گے، یہ کر کے آدھے گھنٹے میں، اور اس کے بعد اچانک وہی ہندوستان تھا دنیا میں شور مچا رہا تھا کہ جی انہوں نے چھوٹے چھوٹے پرمانو تیار کر لیے ہیں، پرمانو کے ایٹم بم کہتے ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ تیار کر لیے ہیں، اب تو میں آگے نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہے آج کی جنگ، آگے دشمن سے آگے چلنا، اور ہم انشاءاللہ ہمارے سائنسدان جب بھی ہم نے پیچھے سپاہی نے مڑ کے دیکھا ہاتھ بڑھایا، اس کو اکوپمنٹ سائنسدانوں نے دیا، جب بھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا قوم پیچھے کھڑی تھی، تیار کھڑی تھی۔ یہ وہ قوم ہے جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بلبرگ آف اسلام ہے، اور آج کے یہ عہد کرے اسلام کہ اس جو جنگ جو اب جو آ رہی ہے ہمارے اوپر جو آج کا مسلط ہے، اس پہ نہ سنیں، صرف دیکھیں تاریخ میں کیا ہوا، بس یہی بتائے گی آپ کو کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی تو ویپن استعمال کیے جاتے تھے، آج جو ہے وہ 5th جنریشن وار کا دور ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم اسی طرح اکوپڈ ہیں، ہم ریڈی ہیں ہر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں 5th جنریشن وار کی کوالٹی ہوتی ہے کہ ہر روز نئی جنریشن نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، آپ اس کے لیے چوکنا ہونا تھا، نمبر 1 یہ تو کانسٹنٹ ہے، نمبر 2 یہ کہ ہر بندے کو چوکنا ہونا پڑتا ہے، ایک غلط قسم کا ایک میسج اپلوڈ کر دیتا ہے، باقی اس کو کہتے ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، بند کرو اس کو پاس کو، یعنی آپ اوپر یہاں یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے، یہ لکھ کے آگے 200 بندے کو جب آپ فارورڈ کرتے ہیں تو 100 بندہ جو ان میں مان جاتا ہے کہ بکواس نہیں ہے، تو آپ خود ان کو کہتے ہیں انوسنٹ ایجنٹ، وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا اور اس ایجنٹ بنے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ جا رہا ہوتا ہے اپنے کے لیے، ایک چیز یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو قوم کے خلاف جاتی ہو، ہمارے مفاد کے خلاف جاتی ہو، ٹھیک ہے، نمبر 1 سچائی کے ساتھ کھڑے ہو، جھوٹ کے ساتھ نہیں، نمبر 2 قانون کے ساتھ کھڑے ہو، جرم کے ساتھ نہیں، نمبر 3 اپنے جو جس کو کہتے ہیں ایکٹیونیس اس کو کرنا ہے، اپنے رکھنا ہے، بیدار مغزی جسے کہتے ہیں اس کے رکھنا ہے، آرام نہیں کرنا، کمپلیسنس نہیں کہ جی ہم نے کافی کر لیا۔ حقیقت میں آج کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جرت نہیں پڑ سکتی یا کسی اور کی جمع کر دے گے، پہلے جو ہمیں ایک معمولی سمجھا جاتا تھا، امریکہ برطانیہ وغیرہ کا ایک سیارہ دار مظاہرے سمجھے جاتے تھے، آج ہم سے پوچھ کے چلتے ہیں، وہ جو کہتے تھے کہ سفر یہ علاقہ پاکستان غیر محفوظ ہے، اب وہ ہمارے سے حفاظت لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب خدا آپ کو اتنا دے رہا ہے اتنا یاد کریں، میں لوگوں کو ایک بڑی عادت پڑ گئی ہے، کچھ نہیں ہوا جی ہم آرے گئے، پہلے بہت اچھا تھا، ہم اتنے دن میں ہم تبدیلی کر گئے، فلاں کر گیا، نو، ہم نے سٹارٹ کیا تھا جب تنخواہ دینے کے ملازموں کو پیسے نہیں تھے، باولپور وغیرہ اسوانی وغیرہ نے پیسے اکٹھے کر کے دیے تھے، ہمارے پاس پنیں لگانے کے لیے تھے اور کی کر کے کانٹے لگاتے تھے، ہم نے وہاں سے شروع کیا، ہم اٹامک پارک ہے، ہم 60 عرب ممالک کا
فخر ہیں مسلمان ممالک کا، اور واحد وہ طاقت مسلمان ٹارگٹ پہ ہیں، یعنی کہ یہ جو کمیونزم کے خاتمے کے بعد US کے خاتمے کے بعد نیکسٹ ٹارگٹ مسلمان تھے، سب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے مرتے گئے، اور سب سے زیادہ خطرہ جو پڑا وہ اس پاکستان سے تھا، اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو، جیسے وہ منحوس لکھتے تھے بدبخت کہ 15 تاریخ تک نعوذ باللہ خاتم بدین کہ پاکستان نہیں ہوگا، پاکستان تو اس کے بعد بہت اٹھا، انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب اپنی صحیح سمت کی طرف رواں دواں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی، جب آپ رواں دواں ہوتے ہیں سمت کی طرف، سمت ٹھیک ہونی چاہیے جی، یہ اور بات ہے کہ راستے میں کوئی کھڈا بھی آ جاتا ہے، کبھی کوئی ساتھی خراب کرتا ہے، کبھی کوئی راستے میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، کبھی کہیں اندھیرا جلدی آ جاتا ہے، ایسے حالات آتے رہتے ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے تھیوریاں چھوڑ رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کا مقصد اپنے آپ کو بحال رکھنا ہے، اپنے آپ کو قائم کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ کرنے صاحب پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار کرنل فاروق چیمہ صاحب موجود تھے۔ ان کے انالیسس آپ نے سنے، ان کی باتیں آپ نے سنی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے، ہمارے شہداء نے کس طرح سے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان کی پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو ان کا مقصد تھا، ہمیں اسی مقصد کو لے کر آگے چلنا ہے۔ یہی چیز ہے جو ہم اپنی پیڑھی، اگلی پیڑھی کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ صحیح سمت میں چلتا رہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، کل دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔